Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. आज 4 दिन हो गए थे। आप शाहज़ेब के सामने जाने से हिचकिचा रही थी। सुबह इसके उठने से पहले रूम से निकल जाती, रात को इसके आने से पहले बिस्तर में घुसकर सो जाती, और अगर दिन में सामना होता तो सर झुकाकर गुजर जाती। शाहज़ेब को इसकी ये शर्म और झिझक मज़ा दे रही थी। आप सुबह शाहज़ेब ने जानबूझकर इसे आवाज़ दी। इसे पता था पलवशा बेगम इसे ज़बरदस्ती कमरे में भेजेंगी, और वही हुआ। वो जो किचन में नाश्ता बनाने के बहाने छुपी हुई थी, पलवशा बेगम के कहने पर रूम की तरफ चल दी। शाहज़ेब की हरकत के बाद इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इसका सामना कैसे करे। कभी अकेले में वो सब याद करके मुस्कुरा देती, तो कभी इसके सामने जाने का सोचकर हाथ पैर फुला लेती। अब भी लंबा सांस खींचकर अंदर दाखिल हुई थी। जी? आहिस्ता आवाज़ में पूछा। शाहज़ेब शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। गीले बाल माथे पर बिखरे थे और वो अपने कफलिंग्स लगा रहा था। यहाँ आए। आप इसकी बात पर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इसके पास चली गई। शाहज़ेब ने इसका सर सामने झुका दिया। इशारा था कि बाल बनाओ। आपने ब्रश उठाते इसके बालों को महसूस अंदाज में बनाना शुरू किया। शाहज़ेब ने इसकी तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। शाहज़ेब ने इसकी कमर के गिर्द हाथ रखते इसे खींचा। नतीजतन वो इसके साथ आ लगी। मेरी तरफ देखें आप। शाहज़ेब ने इसके झुके से सर को देखकर कहा, जिसकी सिट्टी गुम हो चुकी थी। इसके कहने पर आहिस्ता से पलकों की झालर उठाकर इसे देखा। आप एक बात याद रखिएगा, आप मेरी बीवी हैं, मेरी शरीके हयात। आपकी शर्म व हया सर आँखों पर, मगर इस तरह अगर आप मुझसे छुपती फिरेंगी तो कैसे चलेगा। मैं आपका शौहर हूँ, आप पर हर किस्म का हक रखता हूँ, मगर आपकी इज़्ज़त करना भी मुझ पर लाजिम है। इस दिन जो भी मैंने किया, मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है, और आपको भी कोई डरना नहीं चाहिए, समझी। शाहज़ेब ने प्यार से इसे अपने और इसके रिश्ते की हकीकत समझानी शुरू की। इसके नर्म रवैये और इज़्ज़त पर आप एकदम हल्की फुल्की हो गई थी। इसलिए मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। शाहज़ेब इसकी मुस्कुराहट देखकर मुस्कुरा दिया। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्वीट हार्ट। इसके माथे पर अकीदत से लब रखते वो रूम से निकल गया। आप अपने माथे पर इसका लम्स महसूस करते मुस्कुरा दी। रात का पहर था, हर तरफ अंधेरे का राज था। इस अंधेरे में पहाड़ों के इर्द गिर्द अटकेलियाँ करते बादल और ठंडी हवाएं दिलो दिमाग पर खुशगवार अंदाज में असरअंदाज हो रही थीं। दिलकश खिड़की में खड़ी इस हसीन नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। इस वक्त इसके दिलो दिमाग पर सिर्फ एक ही शख्स का गलबा था, जो इसका हम सफ़र था, इसका महरम, जो इसे दीवानों की तरह चाहता था। मगर क्या इस दीवानगी को मंजिल नसीब होगी? रांझे को इसकी हीर मिलेगी? जज्बों के इस बहरे बेकरां को किनारा मिलेगा? या वो भी हीर रांझा सस्सी पुन्नो सोनी महिवाल की तरह एक दूसरे की चाह में ही फना हो जाएंगे? कहने को इनमें एक अटूट रिश्ता था, मगर क्या वो अपनी माँ को दुख दे सकेगी? अगर हालात इनके हक में ना हुए तो क्या वो अपने भाई को अपने शोहर के आगे झुका सकेगी? वो इस वक्त एक अजीब कशमकश का शिकार थी, जहाँ एक तरफ माँ और भाई की नाज़वाल मोहब्बत थी, और दूसरी तरफ वो शख्स जो इसके लिए सरापा इश्क था। अगर इसे इख्तियार होता तो वो खुद को मिटा देती, मगर इन दोनों में से किसी को दुख ना देती। मगर इसके पास इख्तियार ही तो नहीं था। क्या बात है, मेरी ज़िंदगी क्यों परेशान है? वो अपने ख्यालात में इस कदर मगन थी कि इसे जीके की आमद का अंदाज़ा तक नहीं हुआ। कुछ नहीं, इसने रुख मोड़ते जीके के सीने पर सर टिका दिया। इस वक्त इसे सिर्फ सुकून की ज़रूरत थी, जो फ़िलहाल इसे वहाँ मिल रहा था। बताओ ना ज़िंदगी, क्या किसी ने कुछ कहा है? जीके ने इसके गिर्द हिसार बांधा। मैं आपको खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। इसने जीके के गिर्द सख्ती से बाजू फैलाए। आप मुझे नहीं खोएंगी दिल। आज आपका जीके आपसे वादा करता है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। जीके इसकी बात का पस मंज़र अच्छे से जानता था। हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? हम क्यों दूसरे मियाँ बीवी की तरह खुलकर नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते? हमें क्यों ये पाक रिश्ता गुनाह की तरह छुपाना पड़ रहा है? दिलकश ने चेहरा इसके मुकाबले लाते इसकी आंखों में झांका। दिल मेरी रोशनी, हर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइश आती है,
اور بہترین انسان وہ ہے جو اس آزمائش پر صبر اور شکر کرے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا کہہ کر ناشکری کرتے ہیں ہم۔ نہ جانے ہم کتنے ہی لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور جہاں تک رہا اس رشتے کو چھپانا، میں بس ایک کیس سے فری ہو جاؤں تو وعدہ کر رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ اس کے بال سہلا کر زیکے نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ نہ جانے وہ دن آئے گا بھی یا میں اسی دن کی خواہش لیے اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گی۔ دلکش پریشان تو اب بھی تھی، مگر اسے ریلیکس کرنے کو غیر سنجیدگی سے بولی، تو کوئی بات نہیں نا، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا، پھر ہم عالم رواں میں شادی کر لیں گے اور جنت میں ہی ہنی مون۔ دلکش کی بات پر اس کا دل سکڑ کر پھیلا تھا، مگر وہ اسے مزید سٹریس میں رہنے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اسی کے انداز میں بولا، شرم کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر دلکش کے چہرے پر دھنگ رنگ پھیل گئے تھے۔ ہاں تو سچ ہی تو کہا ہے، جنت میں انسان کو ہر خوشی ملے گی، ہر خواہش پوری ہوگی، تو میری خوشی آپ ہیں، میری سب سے بڑی خواہش آپ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ زیکے جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے دلکش کی سوچوں کو پریشانیوں سے نکال کر مستقبل کے حسین لمحات کی جانب مبذول کروا دیا تھا۔ وہ واقعی میں خود کو جنت میں اس کے ساتھ تصور کرنے لگی تھی، جہاں نہ موت کا ڈر تھا اور نہ بچھڑنے کا۔ آج رائمہ، عمر اور بہرام کا MBA کا آخری پیپر تھا، یعنی یونی میں ان کا آخری دن۔ وہ تینوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے سامنے موجود گراؤنڈ کو دیکھ رہے تھے، جہاں آج لڑکے اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، کل ہی کی تو بات ہے ہم یہاں آئے تھے، انجان لوگ، انجان راستے، اور آج لگتا ہے وہی لوگ اور وہی راستے ہماری زندگی میں بہت بڑا ہلا چھوڑ جائیں گے۔ عمر سامنے دیکھتے بول رہا تھا، وہ کبھی کبھی ہی اتنی سنجیدہ اور گہری باتیں کرتا تھا۔ دل چاہتا ہے وقت کی نبض تھام کر اسے واپس اسی وقت میں لے جا کر روک دوں جہاں بے فکری تھی، دوستی تھی اور محبت تھی۔ رائمہ نے بھی اداس چہرے کے ساتھ کہا، ہم چاہے کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وقت اپنی محسوس رفتار سے چلتا ہی رہتا ہے۔ نئے لوگ آتے ہیں اور دل میں کچھ خوبصورت یادیں چھوڑ کر اپنے مدار میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر کچھ بچتا ہے تو وہ ہے گزرے وقت کی حسین یادیں۔ بہرام نے ان دونوں کو اداس دیکھتے اپنے نرم اور سنجیدہ لہجے میں کہا، بالکل عمر، بہرام، میں تم دونوں کی دل سے مشکور ہوں کہ تم دونوں میری زندگی میں آئے۔ تم دونوں کی دوستی نے مجھے دنیا دیکھنے کا نئی نظریہ دیا، مجھے ایک بدلی ہوئی رائمہ میں بدل دیا، اور مجھے اتنی انمول اور خوبصورت یادیں دیں کہ جنہیں میں ساری عمر نہیں بھلا سکتی۔ تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو۔ رائمہ جذباتی انداز میں ان کی طرف مڑ کر بولی، اف پاگل ہو تم، تھینک یو کس خوشی میں بول رہی ہو، ہم دوست تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ عمر نے اس کے اسکارف سے ڈھکے سر پر چت لگائی، بالکل، ہماری دوستی ہمیشہ سلامت رہے گی۔ بہرام بھی جوش سے بولا تھا، جس پر وہ دونوں مسکرا دیے اور دور وقت ان کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ مورے پلیز جانے دینا، ہم شام سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ دلکش صبح سے پلوشہ بیگم کی منتیں کر رہی تھی جو کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھیں۔ دلکش، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی دوست کا گھر قبیلے سے بالکل آخر میں ہے، جہاں سے آگے حقان قبیلے کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم ہرگز بھی آپ کو اکیلے وہاں جانے نہیں دے سکتے۔ پلوشہ بیگم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مورے، ہم اکیلے کہاں جا رہے ہیں، آپ بھی تو جا رہی ہے ساتھ، اور پھر ہمیں پتہ تھا آپ ہمیں شادی میں نہیں جانے دیں گی، اسی لیے ہم ابھی جا کر اسے گفٹ دے آئیں گے اور مل بھی لیں گے۔ دلکش کی دوست کی شادی تھی اور وہ اسے گفٹ دینے جانا چاہتی تھی۔ دلکش، مورے پلیز 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 جانے دیں ہمیں۔ اس سے پہلے وہ انکار کرتی، آپ معصوم سا چہرہ لے کر دلکش کے سامنے آئی۔ اسے پتہ تھا پلوشہ بیگم اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر پگھل جائیں گی۔ آپ کو ہماری کمزوری معلوم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیں بلیک میل کریں۔ اس کا من موہنا چہرہ ان کا دل نرم کر رہا تھا، اسی لیے سختی سے بولی۔ شاہ زیب جو باہر سے آ رہا تھا اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ اس لڑکی کو اپنی بات منوانا اور دوسروں کے دل نرم کرنا بہت اچھے سے آتا تھا۔ مورے جانے دیں انہیں، میں ڈرائیور کو کہہ دوں گا وہ دھیان سے انہیں لے جائے اور لے آئے۔ شاہ زیب نے ان دونوں کی لٹکی شکلیں دیکھ کر ان کی سفارش کی تھی۔ ٹھیک ہے، چلی جائیں آپ دونوں، مگر اپنا خیال رکھیے گا اور جلدی واپس آ جائیے گا۔
پلوشہ بیگم کہتے اپنی روم کی طرف بڑھ گئیں۔ تھینک یو لالا، تھینک یو سو مچ۔ دل بھاگتے ہوئے شاہ زیب کے گلے لگی اور اس کے گال پر بوسہ دیتے کمرے میں بھاگ گئی۔ شاہ زیب اس کی بچکانہ حرکت پر مسکرا دیا۔ آپ تھینک یو نہیں بولیں گی آپ جو اسے دیکھ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی، اس کی شرارتی آواز پر پیچھے مڑتے اسے گھورا۔ آپ دن بدن بے شرم ہوتے جا رہے ہیں زیب، آپ لال چہرے کے ساتھ کہتی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے لاؤنج میں شاہ زیب کا جاندار قہقہہ گونجا تھا۔ وہ دونوں اپنی دوست کے گھر آ گئی تھیں۔ باتیں کے دوران انہیں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہوش تو تب آیا جب مغرب کی اذان سے کچھ ہی دیر پہلے شاہ زیب نے انہیں فون کر کے یاد کروایا کہ ان کا اپنا گھر بھی ہے۔ وہ دونوں اپنی دوست کو خدا حافظ کہتے آ کر گاڑی میں بیٹھیں۔ گاڑی ابھی کچھ ہی دور پہنچی تھی جب اسے ایک جھٹکے سے گاڑی بند ہو گئی۔ اس منحوس کو بھی ابھی ہی خراب ہونا تھا۔ ریکارڈ ہے اس کا، جب بھی جلدی ہو تب ہی بند ہو جاتی ہے۔ ڈرائیور کے گاڑی کی خرابی کا بتانے پر دلکش چل کر بولی، دل اب کیا کریں، اندھیرا ہو رہا ہے، مورے ہمیں دوبارہ کہیں جانے نہیں دیں گی؟ آپ نے روحان سے لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ دلکش اسے تسلی دیتی، وہاں ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر دلکش کو ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا تھا۔ ذیشان خان کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ اسے اس وقت اس جگہ دیکھ کر حیران ہوا تھا کیونکہ شام کا وقت تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ آپ بھی ذیشان کو پہچان چکی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھتے اپنا منہ ڈھانپ گئی تھیں۔ السلام علیکم، آپ لوگ اس وقت یہاں، سب خیریت ہے؟ ذیشان نے ان کے پاس آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ذیشان بھائی، وہ دراصل ہم اپنی دوست سے ملنے آئے تھے، اب واپس جا رہے تھے مگر اچانک گاڑی خراب ہو گئی۔ دلکش کو خاموشی سے ادھر ادھر نظریں گھماتے دیکھ آپ کو ہی بولنا پڑا۔ ذیشان خان بغیر کچھ کہے بونٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گاڑی میں خرابی تلاش رہا تھا جب وہاں پولیس وین آ کر رکی۔ زبیر خان گاڑی سے نکل کر ان کی طرف آیا۔ زبیر خان ذیشان کو نہیں دیکھ سکا تھا، وہ تو آپ اور دلکش کو دیکھ کر نکلا تھا۔ محترمہ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ دونوں اس وقت اس سنسان جگہ پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو زبیر خان کی دلکش کی طرف اٹھتی نظریں عجیب تاثر دیتی لگ رہی تھیں۔ جی سر، وہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اب کی بار بھی آپ کو ہی بولنا پڑا۔ او چلیں کوئی بات نہیں، آئے میں آپ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں گھر۔ زبیر خان نے ان دونوں کو آفر کی۔ اٹس اوکے زبیر خان، ان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، وہ چلی جائیں گی۔ اس سے پہلے آپ انکار کرتی، ذیشان کہتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ او تو ذیشان خان نے کار ریپیئرنگ کا کام بھی شروع کر دیا ہے، انٹرسٹنگ۔ زبیر خان اسے دیکھتے پوری اسرار لہجے میں بولا۔ تھینک یو ذیشان بھائی، آپ ان دونوں کو آپس میں متوجہ ہوتے دیکھ جلدی سے بولی۔ اٹس اوکے گڑیا، آپ لوگ گھر جائیں، ذیشان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت سے کہا۔ آپ اور دلکش گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو چکی تھیں۔ پیچھے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی تو زبیر خان کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ذیشان نے ان کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ زبیر کی طرف مڑا جو اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہتا میں بہت کچھ رہا تھا، مگر آپ آج کل اس ایریے میں بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں، سب خیر تو ہے نا؟ زبیر خان نے ذیشان کو دیکھتے کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا، پوری اسرار سا۔ وہ کیا ہے نا زبیر خان کہ ذیشان خان ایک بار جس چیز کو ٹارگٹ پر لے لے پھر اپنی منزل پائے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا، اور ویسے بھی مرد ذات کو 100 کام ہوتے ہیں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ ذیشان اس کی ورزی سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے بولا۔ پھر بھی خیال کیجیے گا، کبھی کبھی انسان منزل کے قریب آ کر بھی تشنا رہ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو منزل کے حصول میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ زبیر کی بات پر ذیشان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ارے یار، جب منزل بہت قریب ہو اور آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہو تو پھر موت سے ڈر کس کو لگے گا؟ ذیشان بھی ذیشان تھا، ہار کیسے مان لیتا؟ خیر، آپ سے مل کر اچھا لگا، چلتا ہوں، خدا حافظ۔ ذیشان اس سے کہتا گاڑی کی طرف مڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سوری ذیشان خان، مگر اس بار تمہاری منزل کے راستے میں کھڑا ہوں، تمہیں پیچھے ہٹنا ہی ہوگا۔ زبیر خان خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دلکش آپ، اس لیے اجازت دی تھی ہم نے آپ کو۔ وقت دیکھیں، آپ نے وعدہ کیا تھا اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گی۔ پلوشہ بیگم ان کی توقع کے مطابق لاؤنج میں ہی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ پریشانی ان کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ سوری مورے،
ہم جلدی ہی نکل آئے تھے وہاں سے، لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ دلکش ان کے گلے لگتی لاڈ سے بولی۔ جی مورے، سوری، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بھی کہتی ان کے دوسرے بازو میں سما گئی۔ آپ دونوں کو پتہ ہے نا آپ کی مورے کی جان بستی ہے آپ دونوں میں؟ پلوشہ بیگم کے پوچھنے پر ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارے واہ، یہاں تو بھائی محبتیں لٹائی جا رہی ہیں اپنی بیٹیوں پر۔ وہ ویسے ہی ان کے حصار میں کھڑی تھی جب شاہ زیب وہاں آیا۔ ہاں تو تم بھی آ جاؤ، میرے تینوں بچے میری آنکھوں کا نور ہیں، اللہ تم تینوں کو زمانے بھر کی خوشیاں دے۔ شاہ زیب کے پاس آتے آپ پلوشہ بیگم کے حصار سے نکلی تاکہ شاہ زیب وہاں آ سکے۔ لالا لائیں اس فیملی مومنٹ کو کیپچر کریں۔ دلکش نے شاہ زیب کا موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور کیمرہ آن کیا۔ شاہ زیب نے ایک بازو پلوشہ بیگم کے گرد پھیلا کر دوسرا آپ کے لیے کھول کر اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے ایک نظر پلوشہ بیگم کو دیکھا جو دلکش کی طرف متوجہ تھیں، اور پھر شاہ زیب کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ زیب نے اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ دلکش نے یہ خوبصورت لمحہ کیمرے میں قید کیا۔ اسی طرح انہوں نے بہت سی تصویریں بنائیں۔ شاہ زیب زندگی میں پہلی بار اس طرح کی بچکانہ حرکتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ بابی، یہ آپ کا بیٹا کتنا چھوٹا سا ہے۔ بہرام گاؤں واپس آ چکا تھا۔ مڈز اور فائنلز کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکا تھا۔ اراد خان کے ہاں بیٹا ہوا تھا جو اب 6 ماہ کا ہونے والا تھا۔ تو سارے بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اور شاہ زیب تم سے ناراض ہے۔ اس کے چاچو اسے اب دیکھ رہے ہیں جب وہ 6 ماہ کا ہو چلا ہے۔ اس کی بات کا جواب ہیرات خان نے دیا تھا۔ نو جی، چاچو کا شیر کو پتہ ہے کہ چاچو اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ان سے ناراض نہیں ہے نا چاچو کی جان؟ بہرام تو جب سے آیا تھا شاہ زیب کے چہرے پر پیار کرتے تھک ہی نہیں رہا تھا، اور شاہ زیب وہ بھی اپنے چاچو سے پیار وصول کرتا کھلکھلا رہا تھا۔ ہیلو عمر، کیسا ہے؟ میں بالکل ٹھیک عباس۔ عباس بھائی کا بیٹا کیسا ہے؟ انہیں گھر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ شاہ زیب اپنے کمرے میں بیٹھا عمر سے باتیں کر رہا تھا۔ عباس حقان کے گھر بھی بیٹا ہوا تھا جو شاہ زیب سے 2 ماہ بڑا تھا۔ شاہزر خاندان کا سب سے پہلا بچہ تھا جس میں اس کے ماں باپ، دادا دادی کے علاوہ عمر حقان کی بھی جان بستی تھی۔ ہاں، 2 دن بعد کا کہا ہے سر نے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم 2 دن بعد یونی چلیں گے۔ ان کا رزلٹ اناؤنس ہونا تھا جس کے لیے انہیں یونی جانا تھا۔ آج وہ 2 دنوں بعد یونیورسٹی جا رہے تھے۔ بہرام وہاں پہنچ چکا تھا جبکہ عمر راستے میں تھا۔ وہ پشاور میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے فلاور شاپ پر گیا، وہاں سے خوبصورت سا بوکے لیتے یونی کی طرف چل دیا۔ آج وہ رائمہ کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کب اس سے لڑتے جھگڑتے اسے رائمہ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کے دل پر دستک دی تھی۔ آج وہ اسے بتانے والا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اسپیشل ہے۔ اسی خماری میں وہ یونی پہنچا۔ اسے پتہ تھا وہ دونوں ان کی فیورٹ جگہ پر ہوں گے، یعنی ڈپارٹمنٹ کی پچھلی سیڑھیوں پر۔ وہ سیٹی پر شوق سے دھن بجاتے اس کی طرف چل دیا۔ رائمہ، مجھے نہیں پتہ ایسے وقت میں کیا کہا جاتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی باقی کی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سامنے کا منظر دیکھ کر عمر کا دل ٹکڑے ہوا تھا۔ بوکے کب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اسے خبر تک نہ ہوئی۔ وہ ابھی ان کے پیچھے تھا جہاں وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سامنے بہرام رائمہ کے سامنے گھٹنوں پر جھکے اسے اپنے جذبات و احساسات بیان کر رہا تھا۔ عمر کے اندر جھگڑ چل رہی تھی، یہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ وہ دونوں ایک ہی لڑکی سے محبت کر بیٹھے۔ اگر تم ہمیشہ ایسے ہی مجھ سے محبت کرو گے اور ایسے ہی میرا خیال رکھو گے تو پھر میں سوچ سکتی ہوں تم سے شادی کے بارے میں، رائمہ نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، ورنہ تو اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ اسے آج ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہے۔ ان دونوں کی محبت تو ان کے چہروں پر لکھی تھی، تو پھر وہ کیوں نہ سمجھ سکا؟ اپنی محبت میں وہ اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ ان دونوں کی محبت اسے نظر ہی نہیں آئی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ وہ مزید وہاں رک کر اپنے جذبات بے مول نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی ان کی محبت کو اپنی آن لگنے دینا چاہتا تھا۔ ہاں، اسے برا لگ رہا تھا، غصہ آ رہا تھا کہ وہ دونوں اسے اپنا دوست کہتے تھے، مگر اتنی بڑی بات اس سے چھپائی ان دونوں نے۔ وہ غصے میں وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ محبت بہت عجیب چیز ہے، کبھی اتنی خوشی دیتی ہے کہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے،
اور کبھی اتنی وحشت ناک ہو جاتی ہے کہ دم گھٹنے لگتا ہے۔ عمر بھی اس وقت اسی قسم کے جذبے کے زیر اثر تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں تم سے ایسے ہی محبت کروں گا، ایسے ہی تمہاری کیئر کروں گا۔ بہرام نے رائمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے وعدہ کیا۔ ول یو میری می رائمہ؟ بہرام نے خوبصورت انگوٹھی اس کے سامنے کرتے کہا۔ مگر بہرام، میں نے سنا ہے کہ شادی محبت کی قبر ہوتی ہے۔ رائمہ نے نیا مسئلہ نکالا تھا۔ اس کی بات پر بہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ شادی محبت کی بہترین منزل ہوتی ہے رائمہ۔ ہر محبت کرنے والے کی منزل شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد محبت بڑھ تو سکتی ہے، ختم نہیں ہوتی، بشرطے یہ کہ محبت سچی ہو۔ میں تمہیں وہ منزل دینا چاہتا ہوں رائمہ، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ رائمہ تو اس کی طلسماتی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر سر ہاں میں ہلاتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا گئی۔ اگر دو محبت کرنے والوں کو ان کی منزل مل گئی تھی تو وہیں دوسری طرف یہی محبت کسی سے اس کی خوشیاں چھین گئی تھی۔ یہ محبت آگے کن کن لوگوں پر کیا اثر ڈالے گی یہ تو صرف اوپر والا ہی جانتا تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔